यूट्यूब चैनल खावरनी माशमी ऑफिशियल में आपको फिर सलाम। ये बात तो मैं रोज़ाना कहता रहूँगा कि आप फौरी तौर पर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें और अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें। हमारी आज की कहानी, ये ऐसी कहानी है जिसे मैं क्लाइमैक्स से शुरू करूंगा। क्लाइमैक्स से इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि क्लाइमैक्स के बाद जो कहानी मैं आपके सामने बयान करूंगा वो क्लाइमैक्स से बहुत आगे होगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वो 15-16 साल की लड़की अपने मामू के साथ एक दिन मेरे घर आई थी। जब उसने मुझसे मुलाकात कर ली तो मैंने उसको अलविदा कहने के लिए उसके मामू के साथ घर से बाहर निकला। सड़क पर वो अपने मामू के साथ चल रही थी और मैं थोड़ा सा पीछे था कि अचानक वो 15-16 साल की लड़की पीछे हटती है, मेरे पास आती है, मामू आगे रह जाता है, मुझे कहती है आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं उसकी तरफ मतवज्जो होता हूँ। वो मेरे कान में आहिस्तगी से कह रही होती है, आपका कोई दोस्त है जो मुझे गर्लफ्रेंड के तौर पे रख ले या मुझे दाश्ता के तौर पे रख ले। 15-16 साल की बच्ची की ज़ुबान से ये अल्फाज जब मैंने सुने होंगे तो मेरा क्या हश्र हुआ होगा। क्या ज़मीन मेरे पाँव के नीचे होगी? नहीं, मैं आपको अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकता। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। रावलपिंडी का एक नौजवान था जिसे बहुत फिल्मेरिया था और फिल्मों में काम करना चाहता था। वो एक दिन घर से भागकर लाहौर आ जाता है। लाहौर में स्टूडियोज़ में आने जाने का एहतमाम करता है। किसी न किसी तरीके से वो स्टूडियोज़ के गेट कीपरों से दोस्तियां करता है और इस तरह स्टूडियो के अंदर दाखिल होने में कामयाबी मिल जाती है उस आदमी को। घर से जो पैसे लाया था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। कभी वो स्टूडियो में सो जाता है, कभी वो भूख लगे तो लोगों से कहता है कि मुझे खाना खिला दो। और फिर उसने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में किराए पर कमरे लेने शुरू किए। जब कमरे का किराया 1-2 महीने का हो जाता था और वो अदा नहीं कर सकता था तो वो उस कमरे को छोड़कर किसी और मोहल्ले में चला जाता था। इसी तरह इस आदमी की ज़िंदगी के दिन गुजर रहे थे कि दिलावर नामी एक टेक्नीशियन ने एक फ़िल्म शुरू की। फिल्म का नाम था कई साल पहले। उस फिल्म का हीरो उसको रखा गया, हीरोइन रुखसाना थी। वो फिल्म तो मुकम्मल हो गई लेकिन नुमाइश के लिए पेश ना की जा सकी। इस फिल्म के बोर्ड को मैं कई साल तक लक्ष्मी चौक में मुश्ताक पान शॉप की दुकान के पास खंबे पर लटका हुआ देखता रहा। फिर वक्त गुजरता गया तो उसे एक चांस मिला। फिल्म का नाम था वहशी जट। वहशी जट में इस नौजवान ने सुल्तान राही के दोस्त कसाब का किरदार अदा किया था। यह नौजवान बज़ाहिर बहुत लंबा तड़ंगा नौजवान और ख़ूबसूरत था, लेकिन एक्सप्रेशंस जो एक्टर के पास ज़रूरी चीज़ होती है, एक्सप्रेशन, उसका फुकदान था इसमें। लेकिन वहशी जट में इसने एक्सप्रेशन देने में कामयाब हुआ था और इसका जो करैक्टर है वो भी हिट हुआ था। जब ये नौजवान थोड़ा सा इन होता है तो भट्टी बरादरान के हथे चढ़ जाता है। वो प्लानिंग के तहत इसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और अपनी फिल्मों में काम देना शुरू कर देते हैं। पहले छोटा छोटा काम देते हैं,
پھر کچھ فلموں میں اس کو بڑے کردار ملتے ہیں، پھر ایک فلم میں اس کو نازلی کے ساتھ ہیرو بھی بنا دیا جاتا ہے پنجابی فلم میں، جو زیادہ کامیاب تو نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ شخص جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک فلم کا ہیرو ضرور بن گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ بٹی برادران نے گجرات میں رہنے والی اپنی ایک ان پڑھ کزن سے اس کی شادی کرا دی ہے، اور شادی کے بعد اس کو فلموں میں کام دینا شروع کر دیا، جس سے وہ گھر کا خرچ چلایا کرتا تھا۔ اسی طرح اس نوجوان کے گھر میں پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ نوجوان چونکہ معاشرے کی چھان بین کر چکا تھا، معاشرے کو پوری طرح پرکھ چکا تھا، اس نے اپنی بیوی پہ پابندی لگائی کہ اس کے بچے گھر سے باہر نہیں نکلا کریں گے، ان کے بچوں کا گھر سے داخلہ ممنوع تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ بچے سکول کی ایج سے آگے چلے گئے تھے، لیکن پھر بھی انہیں سکولوں میں داخل نہیں کرایا گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بٹی برادران نے بھی ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، اور اس کو فلم میں کیا معاوضہ ملتا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ 2000 ملتے ہوں گے، 3000 ملتے ہوں گے، 4000 ملتے ہوں گے، بہت طوفان آ جاتا ہوگا تو 5000 روپے کا معاوضہ ہو جاتا ہوگا۔ یہ آدمی کرائے کے مکان میں آخری دفعہ میں نے دیکھا، میرے ہی محلے میں کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ ایک دن میں آفس جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ میں نے شور سنا باہر بہت شور تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جس مکان میں وہ ایکٹر رہتا ہے اس کا مالک بہت سارے آدمیوں کو لے کے آیا ہے، اور اس کو گریبان سے پکڑا ہوا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اور اس کے بچے بھی جو ہیں وہ گھر سے باہر ہیں، اور وہ مالک مکان اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر کا سامان جو ہے وہ باہر نکال کر پھینک دیا جائے، اس نے پچھلے 3 مہینے کا 6 مہینے کا کرایہ نہیں دیا۔ میں اس مالک مکان کو بلاتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ اگر یہ آپ سے 2 مہینے مانگ رہا ہے تو آپ کم از کم 1 مہینہ دے دیں تاکہ یہ اپنا کوئی بندوبست تو کر لے۔ اسی دوران وہ ایکٹر میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا، میں اس کے پیچھے گیا، وہ میرے پاؤں میں گرا ہوا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں ایک ایکٹر ہوں، اور آپ کے والد بھی جو تھے وہ ایک اداکار تھے، اور میں انہیں اپنے باپ کی جگہ پہ سمجھتا تھا، وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، خدا کے لیے میری جان بچا لیں، میری عزت بچا لیں، خدا کے لیے وہ واسطے دینے پہ اتر آیا۔ میں نے مالک مکان سے دوبارہ بات کی اور مالک مکان کو اپنی جیب سے 2 مہینے کا کرایہ دیا۔ میں نے کہا یہ 2 مہینے کا کرایہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ 2 مہینے یہ اداکار آپ کے گھر میں رہے گا، اور 2 مہینے سے پہلے یہ اس گھر کو چھوڑ جائے گا۔ اس واقعے کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ پتہ چلا کہ وہ ایکٹر اپنے بچوں سمیت گھر خالی کر گیا ہے۔ اس نے 2 مہینے کا جو میں نے کرایہ بھی ادا کیا تھا اس کا انتظار نہیں کیا، وہ 10 دن کے اندر مکان خالی کر کے کہیں چلا گیا۔ پھر اس واقعے کے کئی روز کے بعد اس ایکٹر کی بیٹی اور بیٹا میرے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے مکان میں لے گیا تھا، نیچے مالک مکان خاتون رہتی ہے اور اوپر والے کمرے میں ہم دونوں بہن بھائی رہتے ہیں۔ ایک دن ہمارا باپ ہمیں یہ کہہ کر گیا کہ میں شوٹنگ پہ جا رہا ہوں اور واپسی کے لیے آپ کے لیے کھانا بھی لیتا ہوں گا، لیکن اس واقعے کو کئی دن گزر گئے ہیں، ہمارا باپ واپس نہیں آیا، آپ ہمارے باپ کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں۔ میں نے ان بچوں سے وعدہ کیا کہ میں ان کے باپ کو تلاش کرنے میں ان کی پوری مدد کروں گا۔ میرے پاس جتنے وسائل تھے، جتنے ذرائع تھے مختلف شہروں میں، وہاں پر میں نے رابطے کیے
اور اس ایکٹر کی تلاش کے لیے لوگوں سے تعاون کی مدد کی اور تعاون کی درخواستیں کی۔ ایک دن مجھے ملتان سے ہمارے سینئر صحافی جمشید رضوانی صاحب ہیں، انہوں نے فون کیا کہ آپ جس ایکٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ایکٹر ملتان کے سٹیج ڈراموں میں کام کرتا ہے اور ایک سٹیج ڈرامہ پروڈیوسر کا مہمان ہے اور اسی کے پاس کھانا کھاتا ہے، اسی کے پاس وہ گھر میں سوتا ہے۔ میں نے اس ایکٹر کے بچوں کو ملتان باپ سے ملنے بھیج دیا۔ باپ نے بچوں کے ساتھ واپس لاہور آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس ایکٹر سے رابطہ کیا، ٹیلی فون پہ بات کی اس کے پروڈیوسر کے توسط سے، تو اس کے باپ نے مجھے بھی انکار کر دیا کہ مجھے اپنے بچوں کی ضرورت نہیں ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ ایک دن گھر میں فاقہ تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے مکالمہ بولا، ابا جی آپ کو تو فلموں میں نہ کوئی کام ملتا ہے، نہ گھر کا کرایہ دے سکتے ہیں، نہ ہمیں روٹی کھلا سکتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو کیوں نہ میں فلموں میں کام کرنا شروع کر دوں۔ بیٹی کی یہ بات باپ کو بہت بری لگی، اس نے اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنایا، بچوں کو اور گھر کو چھوڑ کر وہ ملتان چلا گیا۔ جب سارے راستے مسدود ہو گئے تو ایک دن آخری بار وہ بچی اپنے بھائی اور ماموں کے ساتھ مجھ سے ملنے میرے گھر آئی، اچھرے والے گھر۔ میں نے اس بچی کو دلاسا دیا کہ میں کوشش کروں گا، اپنے دوستوں سے کہوں گا، کچھ لوگوں سے بات کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی مدد ہو سکے، کوئی آپ کو گود لے سکے، کوئی آپ کی پڑھائی کا اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری قبول کر سکے۔ یہ ساری باتیں میں اس بچی سے کر رہا تھا، اپنے اچھرے والے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا۔ جب یہ باتیں ختم ہوئیں تو وہ لڑکی جانے کے لیے اٹھی، میں انہیں الوداع کہنے کے لیے ان کے پیچھے ہو لیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، باہر نکلے، وہ لڑکی، اس کا ماموں اور اس کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ آگے آگے سڑک پر چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ اچانک اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ آہستگی سے میرے قریب آئی اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ ساتھ چلتے چلتے آہستگی سے اس نے مجھ سے کہا، کیا آپ کا کوئی جاننے والا ہے جو مجھے رکھیل رکھ لے؟ میں اپنے بھائی کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ یہ میری اس لڑکی کے ساتھ آخری ملاقات تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے میں نہیں جانتا، میں تو بس آپ کو آخر میں یہ بتاؤں گا کہ جس ایکٹر کی کہانی میں نے آپ کو سنائی اس کا نام تھا الطاف خان۔